नोश की चीज़ें होती हैं जो आवाम की सस्टेनेंस के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, डबल से भी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। चाहे उसमें आप आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो लोगों की वेजेस हैं या जो लोगों की रिसोर्सेज हैं, उनमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा। इसी चीज़ को देखते हुए हुकूमत सिंध ने जून के अंदर जब बजट का ऐलान किया था, ये तो उस वक्त की महंगाई को देखते हुए था कि हमने कहा कि जी मिनिमम वेज यानी कम से कम मुआवजा 25,000 रुपये होना चाहिए। बड़ी क्रिटिसिज्म हुकूमत सिंध के ऊपर, इसलिए बाकी सूबों की जो उन्होंने मिनिमम वेज का ऐलान किया था वो वफाकी हुकूमत ने 20,000 रुपये, पंजाब की हुकूमत ने 20,000 रुपये, खैबर पख्तूनख्वा 21,000 रुपये, बलूचिस्तान 21,000 रुपये, और सिंध के जैसे मैंने बताया कि हमने 25,000 रुपये यानी 43% इजाफा किया था मिनिमम वेज में, जो इससे पहले 17,500 रुपये थी। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये भी मुझे कम लग रही है और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम बाकी मुल्क से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते। कुछ लोग चले गए थे कोर्ट्स में, इसको चैलेंज किया और कोर्ट्स ने फैसला दिया है आज से, और इसी वजह से आज कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई और मैं आपके सामने कोर्ट्स ने ये फैसला किया कि जी ये मिनिमम वेज जो है, जो सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये की है, ये बिल्कुल ठीक है और इनका इस्तेहकाक है हुकूमत का ये मिनिमम वेज देना। मिनिमम वेज बोर्ड वगैरह तो एक प्रोसेस होता है, अल्टीमेट जो इसकी स्वाबदीद है ये हुकूमत की है। और उन्होंने ये भी कहा, और कुछ हमारी भी खामियां थी, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये अप्लाई होनी चाहिए डेली वेज वर्कर्स पे भी, कंटिजेंसी स्टाफ पे भी, इसलिए कि अगर मैं डेली वेज वर्कर हूँ तो मेरे कोई सस्टेनेंस लेवल कोई कम तो नहीं हो जाएगा या मैं कंटिजेंसी पे हूँ। तो ये उन्होंने एक फैसला दिया जिससे हम विंडिकेट हुए। हम तो खैर बहुत तरीके से विंडिकेट हुए, अभी वफाकी हुकूमत वाले भी यही बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जिनका काम है मीडिया से बात करना, वफाक के वजीर, वो भी यही कह रहे थे कि जी मैं कहता हूँ महंगाई हो गई है, बिल्कुल हो गई, हम सब ने मिलकर करना है। और मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को और ख़ासतौर पे मीडिया वालों के लिए भी कहा कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। भाई जब आपने 20,000 रुपये की है खुद ही, और जब हम कह रहे थे 25 करो कम अज़ कम, तो कहाँ से कोई बढ़ाएगा जब आपका कानून ही नहीं कहता उसको कि बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ आज काबीना में डिस्कस हुई। एक तो जैसे मैंने कहा कि महंगाई के असरात भी डिस्कस हुए। महंगाई की वजह से जो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, गरीब जो है वो गरीब तर हुआ चला जा रहा है। मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं, वो भी अपने बिजली के बिल और अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें और अपने घर में खाने पीने के लिए इंतज़ामात वो सही नहीं कर सक रहे हैं। हमें बहुत ऐसी खबरें मिली हैं जिससे सदमा हुआ है, दिल को दुखा है कि लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे के और खुद जहर ले लिया, ये महंगाई की वजह से। काबीना में ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ है कि जो हमारा 25,000 रुपये का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं और आज से मैं आप सबसे भी कहूँगा हमारा साथ दें। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमें बताएं, चाहे सरकारी, और मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी सरकारी महकमे में भी नहीं हो रहा हो। अभी मैंने आज काबीना ने चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ सेक्रेटरीज भी सारे मौजूद थे, उनको कहा कि इंश्योर करेंगे हम हर जगह पे, अगर किसी अथॉरिटी में
کسی ڈیلی ویج ورکر، کسی کنٹینجنسی ورکر کو 25,000 سے کم مل رہے ہیں تو ہم باقی جگہوں سے پیسے کاٹیں گے، لیکن یہ انشور ہم نے کرنا ہے کہ سب کو 25,000 ملے۔ اس لیے کہ سوال آ سکتا ہے، آئے گا بھی، کہ فلانی جگہ پہ نہیں، غلطیاں ہوئی شاید ہم سے بھی ہوئی ہوں۔ یہ انشور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی مدد کہ آپ نشاندہی کریں، ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، اور یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ منسٹر صاحب نے بھی ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ایک فورم بنائیں گے، ایک ریڈریسل جو گریونس ہوگی جس کو جہاں پہ وہ اپروچ کر سکے، اور اس ادارے کا، چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو چاہے وہ نجی ادارہ ہو، اس کے ادارے کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو یہ 25,000 روپے کی تنخواہ نہیں دے گا۔ ادھر اس کی ضرورت خاص طور پہ بھی اس لیے ہے کہ جو مہنگائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بتانے کی ضرورت نہیں، اتنی باتیں ہو گئی ہیں کہ اب تو مجھے ایک چیز یاد آئی تھی، میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں، کہ میری بیٹی جب وہ 3 یا 4 سال کی تھی تو چوٹ لگی تھی اور اس کا ادھر کٹ آیا تھا ہلکا سا، تو میں اس کو اسپتال لے گیا تو انہوں نے اسٹیچز لگائے، تو مجھے کہتی ہے بابا ان کو کہو بس کریں، مجھے اتنا درد ہو رہا ہے کہ اب میں رو بھی نہیں سک رہی ہوں۔ اب لوگوں میں یہ حالت ہو گئی ہے مہنگائی کے نیچے دب کے، اب وہ رو بھی نہیں سک رہے، ان کی یہ حالت کر دی گئی ہے۔ اور ادھر مسئلہ کیا ہے، ان کو قوانین لانے، آرڈیننس لانے اپنی مرضی کے، اپنے فائدے کے، تاکہ لوگوں کو اور دبایا جائے، لیکن لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے آئینی سربراہ جس کو اس صوبے کا خیال رکھنا چاہیے، وہ اس صوبے کی بارے میں ہمیشہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ آٹا جو ہے 55 روپے کا ہے، اور وہ کل میں نے ایک ٹی وی پروگرام دیکھا تو میں نے کہا نا لوگوں کو، اب اس ٹی وی پروگرام میں وہ بتا رہے تھے، وہ چاہے لاہور اٹھائیں، چاہے گجرانوالہ اٹھائیں، چاہے گجرات اٹھائیں، چاہے فیصل آباد لیں، چاہے ملتان لیں، چاہے پشاور لیں، چاہے کوئٹہ لیں، وہ کہہ رہے تھے جو آٹا آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو نہیں کھلا سکتے، جانور سمجھتے ہیں لوگوں کو۔ حقیقت پہ بات کرنے کی بجائے اپنے پروپیگنڈا پہ شروع ہو جاتے ہیں، جب اور کچھ نہیں ملتا تو میڈیا کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں میڈیا خود طاقتور ہے، مجھے اس کی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم بالکل جو یہ انہوں نے نیا طریقہ کار آزمایا میڈیا کے خلاف، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ ان کی یہ جو ہے کہ جی لوگوں کی آواز دبائی جائے، یہ آواز آپ کے، اور آپ لوگ ہمارے خلاف بھی اکثر بولتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں، کبھی ہمارے حساب سے غلط بولتے ہیں، لیکن کبھی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کے خلاف کوئی ایسا ایکچولی ہے، لیکن ان لوگوں نے تو ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پیچھے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے علاوہ میرا مقصد یہ تھا آج آپ سب کے سامنے آنے کا کہ یہ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور اس 25,000 روپے منیمم ویج کے لیے ہم پراپر ایک طریقہ کار لگائیں گے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ اگر کسی کو یہ تنخواہ نہیں مل رہی تو اس کے جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو 1-2 چیزیں اور میں صرف ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جلدی سے، جو کابینہ میں ڈسکس ہوئی تھی اور جس پہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، کہ ٹیسٹ لیے تھے ہم نے آئی بی ایس سے، اور ٹیچرز کی بھرتی تھی ہماری تقریباً 32,000 ویکنسیز تھیں پرائمری اسکول ٹیچرز کی، 32 کے کچھ اوپر، اور کوئی 11-12 ہزار ویکنسیز تھیں، 14,000 ویکنسیز جے ای ایس ٹیز کی۔ اس کے اگینسٹ ہم نے ایک پالیسی بنائی، کابینہ نے اس پالیسی کی منظوری دی، اور اس کابینہ کی منظوری میں یہ تھا کہ جی 55% پاسنگ مارکس ہیں، اور اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ 4 یا 5 سبجیکٹس جو ہیں اس میں 45% لینے چاہیے، جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کو پاس سمجھا جائے گا۔
آج منسٹر صاحب کابینہ میں دوبارہ وہ ریکنسٹر کرنے کے لیے اس کی وجہ بتاتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم نے نوکریاں دینی ہوتی ہیں تو ہم ٹیسٹ ویسٹ کیوں کراتے ہیں؟ اپنی مرضی تھی, پہلے بھی ہوتا رہا. میں اپنی مرضی سے دیتا, کچھ سردار شاہ صاحب دیتے تھے, کچھ تیمور دیتے, ہم اپنے لوگ امپلوائے کر لیتے. ہم نے میرٹ کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے IBA اس سے ٹیسٹ کرائے. لیکن اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں, ایک تو کوشچنس میں بھی تھوڑا بہت ایشوز تھے, وہ اب ایک طرف رکھیں. جو باتیں ہیں اس میں دیکھا ہم نے کہ ہمارے جو ہمیں 32,000 کی ضرورت تھی اس میں ہمیں 11,000 مل رہے ہیں صرف پرائمری اسکول ٹیچرز, اور جو ہمیں 14,000 کی ضرورت تھی اس میں 1300-1400 کے قریب ہمیں JSTs مل رہے ہیں. اچھا لوگ تو بچے تو یہی ہیں نا, کوئی 2 لاکھ کے قریب بچوں نے ٹیسٹ دیا. اگر ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے, یہ 2-3 آپشنس ہیں نا, دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے تو یہی لوگ اپلائی کریں گے, یہی آئیں گے. چلے تھوڑا پڑھ کے آ جائیں گے, لیکن اگر 15 دن کے پڑھنے سے آپ 25 سال کا بات کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے اپنے اسکولز میں پوری جو ہر جگہ بڑا پرابلم یہ ہے, آپ جہاں جاتے ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسکول خالی ہے, اس میں ٹیچر دو, اور جھگڑے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے. آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاسنگ مارکس وہی 55 رکھیں فار میل اسٹوڈنٹس, لیکن جو 45% پر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ویو آف کر دیں. ہم نے اس میں یہ بھی سوچا کہ اس کو نہیں 45 کی جگہ 30 کر دیں, 33 کر دیں, یہ ساری چیزیں کر کے, لیکن جو ایک کلیکٹو فیصلہ کیبنٹ نے کیا کہ ویو کر دیں. اور میں اس پہ پھر اس کی ریڈرسل کیسے کریں گے اس کو کہ یہ چیز نقصان نہ دے, پہلے فیصلہ کیوں کیا ایسا, یہی سوال ہوں گے نا. پہلے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا, اب چینج کر دیا. میں نے بتایا مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسکولز میں اگر دوبارہ ٹیسٹ لوں گا یہ لوگ اپیئر ہوں گے, کوئی نئے تو نہیں آئیں گے. دوسرا, خواتین, لیڈیز, ہماری بچیاں, آبویسلی ہمارے پاس کئی قوانین ہیں جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے یا جو خواتین کی بہبود کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جی خواتین کی یہ 50% کر دیتے ہیں ہم, جو ریکوائرمنٹ ہے, انسٹیڈ آف 55 50%. تیسری چیز جو ہم نے چینج کی کہ ہمارے پاس 2 اسپیشل کیٹیگریز ہیں, ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور ایک مائنورٹیز. ڈفرینٹلی ایبلڈ کا ہمارے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ یعنی قانون میں موجود ہے کہ ان کا ایک کوٹا ہے, اسی طریقے سے مائنورٹیز کا ایک کوٹا ہے. اب اس کوٹے کے حساب سے اگر یہ مارکس رکھ رہے تھے تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, جگہیں خالی جاتی تو مطلب ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہوتے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, ان بچے, ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے, اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. تو یہ 50% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے. ایک آخری ایشو رہ گیا تھا, ہمارے کچھ ہارڈ ایریاز ہیں, ہمارے تھر کا ڈیزرٹ ہے, ہمارا سانگڑ میں ڈیزرٹ ہے, ہمارے کاچھو کا علاقہ ہے, وہاں سکولز ہیں, وہاں بھی بچوں کا حق ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک وہ ہم نہیں پورے کر سکے اسٹوڈنٹس, اور وہ پاس نہیں کر سک رہے. ان کے لیے ہم نے 33% کر دیا, پہلے 40 تھا, اب 33% کر دیا. یہ ساری سٹیپس لینے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تقریباً ہمارے پاس جو PSTs ہیں وہ ہمیں ضرورت تھی 32,510 کی, اور ہم اس میں 31,886 جو یہ نمبرنگ ورک آؤٹ کی ہے یہ آ جائیں گے, تقریباً پورا ہو جائے گا. اور جو JESTs ہیں وہ 14,000 کی جگہ پہ تقریباً 17,000 ہمارے پاس آ جائیں گے, اور باقی 3,000 ہم ویٹ لسٹ پہ ڈالیں گے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ اتنا بڑا پول ہے, روز ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ ویکنسیز آتی جاتی ہیں, اور 1 سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے کہ یہی ٹیسٹ پہ 1 سال تک وہ
کسی جگہ پہ ویکنسی ہوگی تو وہاں آ سکیں گے. یہ اسٹیپ تو ایک ہو گئے تاکہ ہم اپنی جگہیں بھر سکیں, اس لیے کہ ٹیچر ہی نہیں ہوگا تو پڑھائیں گے کہاں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کوالٹی کا ٹیچر ہم نے ٹیسٹ لیا, ابھی ایسے نہیں کیا کہ اپنی مرضی سے رکھ دی ہے, ہاں تھوڑی سی ریلیکسیشنز دی, اور ہم نے کہا ہے کہ ایک ریگرس ٹریننگ پروگرام جو ٹیچرز ہیں جن کو امپلائی کریں گے وہ ٹریننگ پروگرام چلے گا. اگر فار ایگزامپل میں ہوں اور میں نے 55 نمبر تو حاصل کر لیے, لیکن میں فار ایگزامپل میتھس کے اندر میں نے ریکوائرڈ وہ 45% جو تھے وہ نہیں کیے, تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ جی مراد علی شاہ کو میتھس کے اندر تھوڑا سا تیز کرنا ہے. یہ ایک ایک جو 32,000 اور 37,000 ہمارے بنیں گے نئے ریکروٹس, ان ایک ایک کا پروفائل بنے گا جہاں پہ ان کی کمزوری ہے. ایک تو ٹریننگ تو ہر ایک کے لیے لازمی ہے, لیکن جہاں پہ وہ کمزور ہے, جہاں پہ وہ 45% نہیں لا سکے, ادھر ان کو تھوڑا زیادہ پڑھایا جائے گا, تھوڑا زیادہ ٹرین کیا جائے گا, تاکہ تو ہم نے پورا ہولسٹک ایک سولوشن نکالی ہے. میرٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ کو بھی مد نظر رکھا ہے, اور اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی, تاکہ یہ سارے چیزیں پوری ہو جائیں. اس کے یہ تو کیبنٹ کی یہ اپروول ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہو رہا ہو, کوئی چینج کرنا ہے تو وہ ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کر لیں, لیکن براڈ پیرامیٹرز یہ ہوں گے. تیسری چیز جو ایک کیبنٹ میں آج ڈسکس ہوئی, اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آئی جائے, وہ ہے ایشو کہ وفاقی حکومت نے کچھ دنوں پہلے ایک ہمیں خط لکھا, اور اس میں کہا کہ جی جو کاربن کریڈٹس ہیں اس کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا جائے, اور آپ اپنی رائے دیں. وہ آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. اب یہ کاربن کریڈٹس ہیں کیا؟ درخت لگاتے ہیں ہم, جو مینگرووز کی پلانٹیشن ہم کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ یہ ایک سیلیبل کموڈٹی ہے دنیا میں. انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ بیچ سکتے ہیں کسی ملک کو جس میں, اور ایک لمیٹڈ, ایک پیرس اگریمنٹ جس کے تحت ایک لمٹ کیا ہوا ہے. اب وہ درخت لگانا, فارسٹ یا انوائرمنٹ, یہ پیورلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے آئین کے اندر. اچھا, یہ کام ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کے ساتھ, جو کہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں مینگرووز پلانٹ کر رہی ہے, اور اس کی دنیا میں تعریفیں ہوئی ہیں. ایک ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں خاص طور پہ سندھ کے مینگرووز کو دکھایا گیا. وہ میں کہوں گا سعید صاحب کو, مرزا کو, کہ وہ آپ کو دکھائے, وہ جو ایکنالج کیا ہے. اچانک فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ تو مطلب جو کام خود کرنا نہیں ہے, اگر صوبے نے کوئی کام کیا تو اس پہ قبضہ کرنا ہے اپنی چیزیں دکھانے کے لیے. تو کیبنٹ نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے, اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے جس میں فارسٹ کے وزیر, انوائرمنٹ کے وزیر, اور ہمارے لا ایڈوائزر اور انرجی کے ہمارے وزیر, یہ چاروں مل کے اس خط کا جواب تیار کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک ہم وہ خط ارسال کر دیں گے. لیکن آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیورلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور ہم وفاق کو اس طریقے سے, جیسے میں نے کہا نا, خود کوئی کام نہیں کرنا, اور جو صوبہ کام کریں اس پہ جا کے جب وہ رائپ ہو جائے اور دیکھیں کہ اس سے کوئی ملک کی نیک نامی یا کچھ پیسوں کی ان کو مل رہے ہیں, تو وہ ایک دم جم کر کے آ جاتے ہیں بیچ میں. تو یہ 3 پرائمری چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتا. اس کے علاوہ ہم جیسے ہر دفعہ کرتے ہیں, ہم نے ریویو کیا تھا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا, اس میں ہدایات دی ہیں. آج ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈ, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو ریویو کیا ہے. ہم نے ہیلتھ کے اندر ایک ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا اپروول دیا ہے, جس کے تحت جو ہیلتھ میں ہسپتالوں کے مینجمنٹ سائڈ پہ لوگ ہوں گے ان کا الگ کیڈر بنایا جائے گا. اس کے ریکروٹمنٹ رولز کی اپروول دی ہے. اور ہم نے جو ہے جو ہماری ٹریننگ ونگ ہے اس کو آتھرائز کیا ہے
اور رولز میں امینڈمنٹ کیے ہیں کہ وہ پہلے ٹریننگ میں کیا کرتی تھی کہ صرف نئے انڈکٹیز جو ہوتے تھے ان کی ٹریننگ کرتی تھی، اور اس میں ہمیں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو 18 سے 19، 19 سے 20، 17 سے 18 پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ کورسز کرنے ہوتے ہیں، وہ سینئر مینجمنٹ کورس اور مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس وہ ہم نہیں کراتے تھے، وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے کرانے پڑتے تھے، اور ہمارے لوگوں کے نمبر ہی نہیں آتے تھے. مطلب میں اگر پروموشن کے لائق ہوں تو مجھے وہ نمبر ایڈمٹ ہی نہیں کرتے تھے اس کورس میں کہ جی ہر صوبے کی لمیٹڈ ہیں نمبرز. تو ہم نے وہ خود ٹریننگ ادارہ بنایا ہے اور اس پہ ہم خود کریں گے تاکہ ہم اپنے افسروں کو پروموٹ کر سکیں، اس کی ٹریننگ بھی ہو پراپر، اس کے بعد پروموٹ کر سکیں. اور باقی 2-3 مائنر چیزیں تھیں، کوئی اتنا کوئی خاص ایشو نہیں تھا جس پہ ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں ان کو ریویو کیا اور اس پہ کیبنٹ کی اپروول دی، اور ہم نے اس میں کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہر پروجیکٹ کو وہ کمیٹی گورنمنٹ